नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि हमजा शहबाज और पंजाब हुकूमत की बरतरफी के मुतल्लिक क्या तहलका खेज खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का क्या बहुत बड़ा और अहम तरीन फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान साहब ने एक पुरस्कार खातून के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ा धमाका कर दिया है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम और बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले आपको एक इंतहाई पुरस्कार खातून के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने जो नया धमाका किया है उसके मुतल्लिक बताते हैं। ये एक बहुत बड़ी खबर है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और पहली मर्तबा खान साहब ने एक इंतहाई खतरनाक नोयत का इंकशाफ किया है और इससे पहले इस पुरस्कार खातून के मुतल्लिक कभी भी खान साहब ने ये इंकशाफ नहीं किया था। आप कह सकते हैं कि खान साहब की जानिब से किया जाने वाला ये अब तक का सबसे खतरनाक इंकशाफ है और इसी वजह से इस इंकशाफ के मुतल्लिक अब बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन रही हैं, बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाई जा रही हैं और खान साहब के इस नए इंकशाफ ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है। इस इंकशाफ का ताल्लुक बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट से भी है और इस खातून के मुतल्लिक अब जो 2 नए राज खान साहब ने खोले हैं, जो पहली मर्तबा सामने आए हैं, उन दोनों राजों से और दोनों इंकशाफात से आपको मुख्तसरन आगाह करते हैं। अब इनमें से एक इंकशाफ इस पुरस्कार खातून और इस खातून से जुड़े 2 मिस्टीरियस कैरेक्टर्स के मुतल्लिक है। ये दोनों किरदार इंतहाई पुरस्कार हैं। इन दोनों किरदारों को एक इंतहाई खतरनाक नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। ये बहुत ही हसास नोयत का पैगाम था और फिर ये पैगाम इन दोनों किरदारों को अलग अलग भेजा गया, यानी दोनों को ये पैगाम एक साथ नहीं भेजा गया बल्कि अलग अलग इनको मैसेज किए गए और इस पैगाम में इन दोनों किरदारों को एक खास जगह पर, एक हसास जगह पर पहुंचने के लिए कहा गया और इसी खास जगह पर इन 2 पुरस्कार किरदारों की एक इंतहाई मिस्टीरियस किस्म की मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया, एक पुरस्कार मुलाकात का अरेंजमेंट किया गया। अब इनमें से एक किरदार तो ऐसा है जो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठता था, फिर गाड़ी से उतरता था, एक पुरस्कार नोयत की एक्टिविटी करता था और दोबारा से गाड़ी में बैठ जाता था। इसी किरदार के मुतल्लिक जनरल राहिल शरीफ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। यह सबसे खतरनाक और हसास तरीन इंकशाफ था और उसके बाद साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने भी इसी किरदार के मुतल्लिक एक तहलका खेज इंकशाफ कर दिया था। अब इस पुरस्कार खातून की मुलाकात से जुड़ा जो दूसरा किरदार है वो भी इंतहाई मिस्टीरियस है और ये किरदार भी मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, लेकिन इसके मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया, एक तहलका खेज इंकशाफ किया और ये दूसरा मिस्टीरियस जो करैक्टर है इसके मुतल्लिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये इंकशाफ किया कि ये करैक्टर फौज के खिलाफ जो बदतरीन साजिश हुई पाकिस्तान की तारीख की, उस साजिश में मुलव्विस था। अब ये दूसरा जो करैक्टर है ये अमेरिका में पाकिस्तान का साबिक सफीर भी रह चुका था, इसलिए इस करैक्टर की अमरीकी हलकों में बहुत ज्यादा रसाई थी और इस करैक्टर के मुतल्लिक भी चौधरी निसार अली खान को जब तफ्तीश करने के लिए कहा गया था तो उन्होंने एक धमाका खेज इंकशाफ किया था। जिस पहले किरदार का हमने आपसे जिक्र किया, जिनके मुतल्लिक चौधरी निसार अली खान ने यह इंकशाफ किया कि वो मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरता है, फौज के खिलाफ गालम गलोच करता है, फिर गाड़ी में बैठ जाता है, वो किरदार परवेज रशीद हैं जिन्होंने डॉन लीक्स जैसी साजिश की फौज के खिलाफ, जबकि दूसरे किरदार अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं, डॉन लीक्स में मुलव्विस थे और फौज ने इन्हें वजारत खारजा से हटवाया था, यानी तारिक फातमी। अब
طارق فاطمی اور پرویز رشید کے حوالے سے ایک پراسرار خاتون کے متعلق ایک تہلکہ خیز انکشاف خان صاحب نے خود کیا ہے، کیونکہ ان دونوں کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے یہ انکشاف انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت جو ٹی وی سکرینز ہیں اسی انکشاف کے متعلق ہیڈ لائنز بھی چلا رہی ہیں۔ اور اس انکشاف کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ مریم نواز نے ان دونوں کو یعنی پرویز رشید کو اور طارق فاطمی کو لاہور بلایا، اور وہاں پر انہوں نے ایک خاتون کو دعوت دی جس کا ذکر اب خان صاحب نے کیا ہے، اور یہ خاتون تھیں امریکی ناظم الامور۔ یہ پہنچی مریم نواز کے لاہور والے گھر، جہاں پرویز رشید نے اور طارق فاطمی جو امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر تھے، انہوں نے امریکی ناظم الامور کو بریف کیا کہ خان صاحب کبھی بھی امریکی مفادات کو پورا نہیں کریں گے، پاکستان کے مفادات پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اگر نون لیگ کی حکومت لائی جائے تو پھر ہم امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اور اسی طرح پرویز رشید نے فوج کے خلاف امریکی ناظم الامور کو بریف کیا، اور خان صاحب نے جو کہا کہ ایک خاتون کو مریم نواز نے اپنے گھر بلایا، اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا، اس کی منتیں کیں، اس کی خوشامدیں کیں۔ اصل میں خان صاحب امریکی ناظم الامور کی بات کر رہے تھے، اور یہاں سے خان صاحب کے خلاف سازش شروع ہوئی تھی۔ لیکن یہاں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اعلیٰ ترین جنرلز کے متعلق ایک الگ بہت بڑی اور تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے، اس خبر کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لائنز بن رہی ہیں، اور اس خبر نے نہ صرف مین سٹریم میڈیا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، اور یہ خبر بڑی تیزی کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ اس خبر کا تعلق اعلیٰ ترین سطح کے فوجی اجلاس سے ہے۔ یہ ایک ایسا اجلاس ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوتے ہیں۔ اس اجلاس میں ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی شریک ہوتے ہیں۔ اسی اجلاس میں ایئر فورس کے سربراہ بھی شریک ہوتے ہیں۔ تمام مسلح افواج کے سربراہان اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں، اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب اس اجلاس کے متعلق یہ نئی اور تہلکہ خیز خبر عین اس وقت آئی جب لندن سے ایک انتہائی خطرناک نوعیت کی ویڈیو اور خبر لیک ہو گئی۔ یہ بہت حساس نوعیت کی خبر تھی، اور اس خبر کا تعلق اعلیٰ ترین جنرلز کے ساتھ تھا۔ جی ہاں، لندن سے جو ویڈیو لیک ہوئی، لندن سے جو خبر لیک ہوئی، اس کا تعلق پاک آرمی کے اعلیٰ ترین حاضر سروس جنرلز کے ساتھ تھا۔ اس خبر کا تعلق چیف آف جنرل سٹاف جنرل اظہر عباس سے تھا۔ چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ پاک فوج میں آرمی چیف کے بعد سب سے اہم عہدہ سمجھا جاتا ہے، اور جو کی ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس میں چیف آف جنرل سٹاف کا رول بہت اہم ہوتا ہے۔ اسی خبر کا تعلق جنرل عاصم منیر سے بھی تھا جو گجرانوالہ کی کور کمانڈ کر چکے ہیں۔ اسی خبر کا تعلق جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بھی تھا جو اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر ہیں۔ اس سے پہلے جنرل ساحر شمشاد مرزا چیف آف جنرل سٹاف بھی رہ چکے ہیں۔ اسی خبر کا تعلق جنرل نعمان محمود سے بھی تھا جو پشاور کے کور کمانڈر رہ چکے ہیں، اور اس خبر کا تعلق موجودہ پشاور کور کمانڈر اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید سے بھی تھا، اور اسی خبر کا تعلق نئے الیکشن اور نئے آرمی چیف کی تقرری سے بھی تھا۔ یہ ایک انتہائی تہلکہ خیز خبر ہے۔ اب ایک طرف یہ خبر آئی اور دوسری جانب اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق ایک ناقابل یقین خبر آ گئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی کہ کوئی بھی اس خبر پر پہلے یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا تھا کہ یہ خبر اصل ہو سکتی ہے، لیکن اب اس خبر کی اعلیٰ ترین سطح پر تصدیق کر دی گئی ہے، اور اس خبر کے متعلق اب دو نئے تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں۔ اس خبر میں پہلا انکشاف تو یہ کیا گیا کہ شہباز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور جی ایچ کیو کو ایک ہنگامی پیغام بھجوایا۔ جی ہاں، شہباز شریف نے جی ایچ کیو میں اعلیٰ جنرلز اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو
ایک ہنگامی پیغام بھجوایا۔ بہت اہم اور حساس نوعیت کی خبر ہے اور یہ پیغام ایک اعلیٰ ترین فوجی اجلاس کے متعلق تھا۔ اس پیغام میں کہا گیا کہ یہ اعلیٰ ترین فوجی اجلاس بلایا جائے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ شریک ہوں، ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم شریک ہوں، تمام مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی اس اجلاس میں شرکت کریں۔ شہباز شریف کی جانب سے GHQ میں یہ جو پیغام بھجوایا گیا، اس میں کہا گیا کہ اس اعلیٰ فوجی اجلاس میں یعنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اس اجلاس میں ہمیں گارنٹی دی جائے کہ ہماری حکومت اگلے سال تک چلے گی۔ یہ تصدیق شدہ خبر ہے کہ GHQ کو شہباز شریف نے پیغام بھیجوایا کہ ہمیں گارنٹی دی جائے کہ ہماری حکومت اگلے سال اگست تک چلے گی۔ اگر ہمیں یہ گارنٹی دی گئی تو پھر ہم معیشت کے متعلق سخت فیصلے کریں گے، ورنہ ہم 2 دن میں اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ سب سے پہلے ہم نے آپ کو ان سائیڈ نیوز یعنی اس چینل پر یہ خبر دی تھی۔ اس وقت نون لیگ کے کچھ لوگوں نے کامنٹس کیے تھے کہ یہ خبر درست ثابت نہیں ہو سکتی، لیکن آپ آج کا جنگ اخبار دیکھ لیں، دا نیوز اخبار دیکھ لیں، معروف تحقیقاتی سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے اب آج کے اخبار میں یہ خبر لگائی ہے کہ اعلیٰ ترین جنرلز اور اسی طرح جو متعلقہ حلقے ہیں ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ یا تو ہمیں اگست تک گارنٹی دیں کہ ہماری حکومت چلے گی، ورنہ 2 دن میں اسمبلی تحلیل کر دی جائے گی۔ لیکن یہاں اعلیٰ ترین جنرلز کے متعلق ایک تہلکہ خیز خبر اور بھی ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی اور اس وقت اہم خبر یہ ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیہ تھا اس کے بعد یعنی جس طرح سے خان صاحب کا بیانیہ پاپولر ہوا اور اس کے بعد جو بدترین معاشی بحران آیا اور کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے جو دباؤ اداروں پر آ رہا تھا یعنی فوج پر آ رہا تھا، تو اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں فوج کی جانب سے اور طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ طاقتور حلقے یہ چاہتے ہیں کہ اس سال سپتمبر یا اکتوبر میں ہر صورت میں الیکشن ہو جائیں۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا دھماکہ خیز انکشاف اور بھی ہوا ہے اور اس انکشاف کے متعلق بھی اب چند جو چینلز ہیں وہ ہیڈ لائنز بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور یہ انکشاف فوج کی ایک انتہائی قریبی شخصیت کی جانب سے ہوا ہے۔ اس فوج کی انتہائی قریبی شخصیت کے جو 2 انکشافات ہیں وہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک دھماکہ خیز انکشاف میں یہ کہا گیا کہ فوج کچھ ٹیکنوکریٹس کی عبوری حکومت کے لیے کچھ نام فائنلائز کر رہی ہے۔ جی ہاں، طاقتور حلقے عبوری حکومت کے لیے کچھ ٹیکنوکریٹس کے نام فائنلائز کر رہے ہیں، ان کے انٹرویوز بھی کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں حفیظ شیخ کے متعلق یہ خبر آئی ہے تصدیق شدہ کہ وہ واشنگٹن سے پاکستان پہنچ چکے ہیں اور کچھ اور ٹیکنوکریٹس کی پنڈی میں اہم ترین ملاقاتوں کا انکشاف بھی کیا گیا ہے، اور شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پکی اطلاع ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کی برطرفی کے متعلق کیا تہلکہ خیز خبر آئی ہے اور سپریم کورٹ نے کیا بہت بڑا اور حیران کن فیصلہ کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے اور آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے۔ سپریم کورٹ کے اس تہلکہ خیز فیصلے کے متعلق جو 2 اہم ترین نکات ہیں یہ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج نے یہ نشاندہی کی کہ استغاثہ کے اختیارات، فرائض کی انجام دہی اور آزادی میں حکومتی افراد مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ مداخلت مختلف عدالتوں میں زیر التوا فوجداری معاملات کی تحقیقات اور مقدمہ چلانے کے عمل پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے بعد دوسرا نقطہ انتہائی تہلکہ خیز تھا۔ اس نقطے میں کہا گیا کہ حکومت کی اس مداخلت کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ کرپشن کے مقدمات کی کارروائی میں شواہد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے گی یا شواہد کو غائب کر دیا جائے گا، اور اسی طرح اہم عہدوں پر افسران جو تعینات تھے جو کرپشن کی تحقیقات کر رہے تھے ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس فیصلے کا
تیسرا تہلکہ خیز نقطہ یہ تھا کہ احتساب کے قوانین میں ترامیم جیسے اقدامات سے ملک کے فوجداری نظام کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، حکومتی مداخلت سے شعاع ضائع ہونے اور پروسیکیوشن پر اثر انداز ہونے کا خدشہ ہے۔ یعنی شہباز شریف کی حکومت اپنے کرپشن کے کیسز کے شواہد مٹا رہی ہے، اس لیے اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کرپشن کے شواہد مٹانے اور اعلیٰ افسروں کے تبادلوں کے حوالے سے از خود نوٹس لے کر 5 رکنی بینچ بنا دیا ہے۔ لیکن یہاں حمزہ شہباز اور پنجاب حکومت کے متعلق بھی ایک تہلکہ خیز اور بہت بڑی خبر ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اور اہم ترین بریکنگ نیوز ہے، اور یہ خبر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سامنے آئی جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ کسی پارٹی کے جو باغی ارکان ہیں ان کا ووٹ شمار نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب حمزہ شہباز کو پی ٹی آئی کے جن 25 باغی ارکان نے ووٹ دیا تھا ان کے ووٹ مائنس ہو جائیں گے، ان کے ووٹ منفی ہو جائیں گے، اور یہ 25 ووٹ مائنس ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ 25 ووٹ منفی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب پنجاب میں کسی کے پاس بھی 186 ووٹ جو وزارت اعلیٰ قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ اب کسی کے پاس نہیں رہیں گے۔ اب ان 25 ارکان کی نااہلی کے متعلق الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور اب تہلکہ خیز خبر یہ آئی ہے کہ خان صاحب نے پی ٹی آئی کے ان 25 باغی ارکان کو تحریک انصاف سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن باضابطہ طور پر جاری کر دیا ہے۔ یعنی خان صاحب نے باضابطہ طور پر ان 25 ارکان کو پارٹی سے نکال دیا ہے، اور اب سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اور اس نوٹیفیکیشن کے بعد تمام آئینی ماہرین کا ماننا یہ ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت اور پنجاب حکومت عملاً ختم ہو گئی ہے، یہاں تک کہ اب حمزہ نے خود بھی قانونی مشاورت شروع کر دی ہے۔ لیکن اعتزاز احسن اور دیگر تمام آئینی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت عملی طور پر برطرف ہو چکی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔